अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामे के व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि शुफे का दावा कौन कौन कर सकता है, शुफे के दावे को आप किस तरह डिग्री करा सकते हैं और शुफे में तल्ब्स की क्या अहमियत है और तल्ब्स की कितनी किस्में हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शुफा कौन कौन कर सकता है। ये याद रखें, 3 किस्म के लोग शुफा कर सकते हैं, जिसमें पहला किस्म ये है कि अगर वो शख्स खाते में, खेवट में, उस रकबे में वो उसके साथ खाता शरीक मालिक हो या खेवट शरीक मालिक हो, कोनर हो, शरीकदार हो, अगर वो उसके साथ शराकत रखता है उस ज़मीन में, वो खाता शरीक है, को ओनर है, को शेयर है, तो फिर ये शख्स जो है शुफा कर सकता है। दूसरा किस्म ये है कि अगर वो शख्स जो शुफा करना चाहता है उसकी ज़मीन और जिस ज़मीन के ऊपर वो शुफा कर रहा है वो ज़मीन आपस में मुल्हिक हों, यानी अगर वो किसी घर पे करना चाहता है या किसी ज़मीन पे करना चाहता है तो उसके साथ उसका अपना घर या ज़मीन का होना ज़रूरी है, और अगर उसकी कंटिग्विटी है, आपस में इल्हाक है, तो ये शख्स शुफा कर सकता है। और तीसरी किस्म का शख्स जो शुफा कर सकता है वो ये है कि उस शख्स का, अगर जो शुफा कर रहा है उसकी अपनी ज़मीन और जिस ज़मीन पे वो शुफा करने जा रहा है, इन दोनों ज़मीनों का जो वसाइल हैं, वसाइल से मुराद ये है कि अगर उसका रोड, जिस रोड पे वो ज़मीन, दोनों ज़मीनें हैं वो एक हो, वसाइल अपाशी उस दोनों ज़मीनों की एक हो, यानी अगर आप जिस ज़मीन पे शुफा कर रहे हैं और जो आपकी ज़मीन है वो दोनों एक ही नहर से सैलाब होते हैं, एक ही कसी से सैराब होते हैं, तो ये शख्स भी उस शख्स पे, या उनका रास्ता एक है तो ये शख्स भी उस ज़मीन के ऊपर शुफा कर सकता है। तो ये थे 3 किस्म के लोग जो ज़मीन के ऊपर अगर शुफा करते हैं तो इन 3 को हकूक़ हासिल हैं। अब आते हैं कि आप अगर शुफा करना चाहते हैं तो आप किसके ऊपर शुफा कर सकते हैं। शुफा करने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो उस शख्स पे जिस पे आप शुफा कर रहे हैं उन्होंने कोई ज़मीन का इंतकाल किया हो, जिसको हम अंग्रेज़ी में म्यूटेशन कहते हैं। ज़मीन का इंतकाल अगर उन्होंने किया तो फिर आप उस पर शुफा कर सकते हैं। अगर उन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री की है, वसीका किया हुआ है, एग्रीमेंट लिखा है स्टैम्प पेपर पे, उसको सब रजिस्ट्रार साहब के साथ रजिस्टर किया है, उसके ज़रिए उसने ज़मीन ख़रीदी है या उसने अपने नाम कराई है, तो ऐसे शख्स पे भी आप शुफा कर सकते हैं। और तीसरा जो किस्म है वो ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ उसके पास ये दोनों चीज़ें उसने नहीं की, लेकिन उसने ज़ुबानी एग्रीमेंट करके पोजेशन जो है, कब्ज़ा उस ज़मीन का हासिल कर लिया, तो इस तीसरे शख्स के ऊपर भी अगर उसके पास कोई तहरीरी सबूत आपके पास उसका नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उसने ज़ुबानी ज़मीन ख़रीद ली है या अपने नाम करा ली है, उसका सौदा हो गया है, उसने कब्ज़ा संभाल लिया है, तो आप ऐसे शख्स के ऊपर भी शुफा कर सकते हैं। और ये जो 3 इक़साम मैंने आपको बताए, इनके ऊपर अगर शुफा आपने करना है तो 120 दिन के अंदर आपने शुफा करना है। ये याद रखें कि जब इंतकाल हो जाए या रजिस्ट्री हो जाए तो आपने 120 दिन के अंदर उसके ऊपर शुफा करना होगा। इसके बाद आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। और फिर जो पोजेशन है, कब्ज़े वाला है, ये जो तीसरी किस्म मैंने आपको बताई है, अगर उसमें कब्ज़ा वो ले लेता है तो उसके कब्ज़ा हासिल करने के 120 दिन के बाद आप उसके ऊपर शुफा कर सकते हैं। और जो चौथी किस्म है वो ये है कि अगर कोई शख्स, ये याद रखें कि अगर कोई शख्स इंतकाल या रजिस्ट्री नहीं कराता और पोजेशन जो है, कब्ज़ा भी ताहाल उसने नहीं लिया, लेकिन वो एक एग्रीमेंट लिखता है जो अनरजिस्टर्ड है, एक स्टैम्प पेपर लेता है और जिससे ज़मीन ख़रीद रहा है, ज़मीन या जिससे ज़मीन अपने नाम पे मुंतकिल करा रहा है, उसके साथ एक स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट लिखता है और उसकी रूह से वो मालिक बनता है। चूँकि सब रजिस्ट्रार साहब के पास वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो 120 दिन है, लेकिन अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जो रजिस्टर्ड नहीं है तो याद रखें कि आपके पास
اگر بالفرض 10 سال بعد بھی آپ کو اس کی معلومات ہوتی ہیں تو آپ 10 سال بعد بھی اس پہ شفا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا تو اس معلومات کے 120 دن کے اندر آپ پابند ہیں کہ اس کے اوپر شفا کریں۔ اور اب آتے ہیں کہ پریمپشن سوٹ میں طلبs کیا ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے جو آپ کے ساتھ زمین ہے یا ملحق ہے یا وہ آپ کے کھاتہ شریک جو تھا فلاں شخص اس نے اپنی زمین بیچ دی ہے اور فلاں شخص نے خرید لی ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے اوپر جیسے ہی آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ جب جس محفل میں بھی آپ کو یہ کوئی آ کے بتاتا ہے، جہاں پر بھی آپ کو یہ معلوم ہوتی ہیں، تو اسی وقت فی الفور آپ جب شفے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کو طلب مواتبت کہتے ہیں یا جس کو طلب مواسبت بھی کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں۔ تو یہ اس کا پہلا طلب ہے، یعنی اس کو جب آپ اس شفے کا اعلان کرتے ہیں تو اس شفے کے اعلان کو ہم طلب مواتبت کہتے ہیں یا طلب مواسبت کہتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد پٹواری کے پاس جاتے ہیں یا سب رجسٹرار صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ ڈاکومنٹ لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ مالک بنا ہے، اور پھر اس کی بہاف پہ آپ ایک نوٹس لکھواتے ہیں طلب اشاعت کا۔ وہ جو نوٹس ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو زمین لی ہے یہ زمین تو میں نے خریدنی تھی، آپ نے نہیں، آپ کے حقوق جو ہے مجھ سے بہتر نہیں ہے، تو یہ زمین آپ مجھے دے دیں۔ وہ جو اس کو نوٹس آپ کرتے ہیں کہ یہ زمین کا تو میں خریدار ہوتا، میرے حقوق برتر تھے، آپ مجھے دے دیں اور یہ رقم لے لیں، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں طلب اشاعت، سینڈنگ آف نوٹس۔ اور تیسرا جو طلب ہے تو اس کو ہم طلب خصومت کہتے ہیں کہ جب وہ شخص اس نوٹس کے بعد بھی وہ زمین آپ کو نہیں دیتا تو جب پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو ہم طلب خصومت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 طلبs ہو گئے طلب۔ اب ہم آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ سوال کی طرف کہ پریمپشن کا سوٹ کس طرح ڈگری کیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ جو طلب مواتبت آپ نے قائم کی ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ فلاں زمین جو ہے وہ تو فلاں شخص نے لے لیا، اور آپ جب فی الفور اعلان کرتے ہیں کہ پھر میں تو اس شخص پہ شفا کروں گا، تو یہ جو اعلان ہوگا یہ یاد رکھیں یہ جمپنگ ڈیمانڈ ہوگا۔ اس میں آپ نے ان سے یہ نہیں کہنا کہ یہ پھر کتنے کی خریدی اور پھر یہ جو ہے وہ کہاں خریدی اور کب خریدی۔ آپ کا جو پہلا ہی اس پہ جو اس کے بعد لفظ منہ سے نکلنے ہیں وہ یہ ہیں کہ پھر تو میں اس شخص پہ شفا کروں گا کیونکہ میرے حقوق برتر تھے۔ جب آپ یہ الفاظ آپ کے پہلے ہوں گے تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ شفے کے کیس کا پہلا سنگ بنیاد جو ہے آپ نے مضبوط رکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس انفارمر کو جو آپ کو اطلاع دہندہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ وہ والی زمین جو ہے وہ فلاں شخص نے لے لی ہے، آپ نے اس شخص کو یہ کہنا ہے کہ میں اس پہ شفا کروں گا، اور آپ عدالت میں اگر کل کو کیس جاتا ہے تو آپ میرے گواہ بنیں گے، اور اس کو پھر آپ نے اس چیز پہ قائل کرنا ہے کہ وہ عدالت میں آپ کی گواہی دے۔ اور دوسرا یہ کہ جس محفل میں وہ آپ کو بتاتا ہے، یہ ہمارا قانون ہے کہ اس میں ایک شخص، آپ دونوں کے علاوہ ایک اور شخص کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت جو ہے اس میں ضروری ہے۔ تو ایک آپ کا یہ اطلاع دہندہ جو آپ کو بتاتا ہے یہ آپ کا گواہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے فی الفور شفے کا اعلان کیا تھا، اور ایک آپ کا اس محفل میں ایک شخص کا بیٹھنا اور ہونا ضروری ہے جس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ فلاں شخص بھی اس محفل میں بیٹھا تھا اور اس نے یہ سنا تھا، اور اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ کیا اگر دعوے میں جاتا ہوں تو آپ میری گواہی دیں گے، تو انہوں نے بھی یہ اقرار کیا تھا کہ ہاں میں آپ کی گواہی دوں گا۔ تو یہ تھا، اگر یہ پروسیس آپ طلب مواتبت کا بہترین چلاتے ہیں تو ہم پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کا 33% کیس جو ہے وہ آپ کے حق میں ہے۔ اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر اس کے بعد جائیں گے، اور پھر جو اگر انتقال ہے تو پٹواری سے، اور اگر رجسٹر ڈیڈ ہے یعنی اقرار نامہ ہے تو آپ سب رجسٹرار صاحب سے وہ سٹیمپ پیپر کی وہ ایگریمنٹ کی کاپی لیں گے، اور جب کاپی لیں گے تو پھر یہ اپنے دعوے میں اور شفے کے جو نوٹس ہوگا اس میں یہ لکھیں گے۔ یہ مسٹ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ان چیزوں میں سے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کسی چیز کو بھی آپ نے مس نہیں کرنا،
یہ تمام پروسیس ضرور لکھنا ہے. طلب معتمد کے بعد اس کے کل پرسوں کو آپ نے جانا ہے, ان سے اس کی کاپی لینی ہے, اس پہ ان کی ڈیٹ ڈلوانی ہے کہ اس ڈیٹ کو میں نے کاپی لی, اور پھر جب وہ آپ لے لیں تو پھر وہی انفارمر اطلاع دہندہ جس نے آپ کو شفے کا اس نے زمین کے بارے میں آگاہ کیا تھا, اور وہ دوسرا شخص جو محفل میں موجود تھا, ان دونوں کو لے کے آپ نے کچہری جانا ہے اور ایک وثیقہ نویس سے طلب اشاعت لکھوانا ہے. وہ نوٹس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس میں آپ جو لینے والے ہیں اس کو نوٹس بھیجتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین تو میں نے لینی تھی, میرے برتر حقوق تھے, تو آپ اس کو اتنی رقم پہ آپ نے لی ہے, یہ مجھے آپ یہ رقم لیں اور مجھے یہ زمین جو ہے یہ واپس کر دیں, یہ مجھے دے دیں. تو یہ طلب اشاعت کا نوٹس کچہری جا کے کسی وثیقہ نویس سے آپ نے لکھوانا ہے, اور اس وثیقہ نویس کے اس طلب اشاعت کے نوٹس کے اوپر ان دو گواہوں کا بھی دستخط آپ نے کروانا ہے بطور گواہ. کل کو آپ نے پیش کر ثابت کرنا ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ دو مردوں کی گواہی مسٹ ہے, یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی مسٹ ہے, اس کے بغیر کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے اس طلب اشاعت کے نوٹس پہ بھی ان دونوں کے دستخط آپ ضرور لیں, اور پھر اس نوٹس کو وثیقہ نویس کے رجسٹر میں بھی رجسٹر کروائیں, اس پہ اس کا نمبر لگوائیں, اور پھر آپ ڈاک خانے جائیں, اس کو بند کریں اور ڈاک خانے سے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے بھیج دیں. رجسٹرڈ پوسٹ اور ساتھ میں ایکنالجمنٹ ڈیو ہم اسے کہتے ہیں, یہ یاد رکھیں گے یہ الفاظ کہ ایکنالجمنٹ ڈیو یا اے ڈی کارڈ جو ہے اس میں وہ آپ نے ضرور لگانا ہے, اور پھر آپ اس کو سینڈ کریں اس شخص کو کہ جس نے وہ زمین اپنے نام کرائی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ طلب خصومت کا ہے. طلب پہلے سٹیپ سے آپ لکھ لیں, طلب جو آپ کا پہلا طلب تھا طلب معاتبت سے لے کے طلب خصومت تک, یعنی دعویٰ دائر کرنے تک, یہ 14 دن کا پروسیس ہے. 14 دن سے آپ نے ڈیلے نہیں کرنی, 14 دن کے اندر ہی آپ نے دعویٰ کرنا ہے. یہ تمام کارروائی آپ نے 14 دن کے اندر مکمل کرنی ہے. پھر جب آپ وہ پروسیس جو ہے مکمل کر کے جب آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو آپ کا پریمپشن کا جو پروسیس ہے, آپ نے اب پریمپشن کر لی ہے, آپ نے شفا دائر کر دیا ہے, آپ کا پروسیس مکمل ہے. ایک چیز اس میں یاد رکھیں کہ جو آپ کا نوٹس ہوگا طلب اشاعت کا, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 2 گواہان اس کے ہو گئے. ایک اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ انفارمر اطلاع دہندہ نے کس تاریخ کو آپ کو بتایا, کس وقت بتایا, اور کس مقام پہ آپ لوگ بیٹھے تھے جہاں اس نے بتایا. ان 3 چیزوں کا اس طلب اشاعت کے نوٹس میں درج کرنا انتہائی ضروری ہے, اور پھر کل کو دعوے میں ان 3 چیزوں کا مینشن کرنا ضروری ہے کہ اطلاع دہندہ نے کس تاریخ کو آپ کو بتایا, وہ وقت کس ٹائم تھا, اور وہ اس کے جو گواہ تھے اس وقت کون تھے, اور کس مقام پر آپ کو اس نے یہ بتایا. تو یہ چیزیں لکھ کے دعوے میں تو پھر آپ نے دعویٰ دائر کر دینا ہے. اور پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے قانون جو پوسٹ آفس کا قانون ہے اس کے مطابق 1.5 سال کے اندر, یعنی 18 مہینے کے اندر جو ان کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ یہ لوگ 18 مہینے کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھیں, جب بھی آپ شفے کا دعویٰ دائر کر لیں تو 18 مہینے کے اندر آپ نے 2 گواہان جو ہوں گے ان کی سٹیٹمنٹ کرانی ہے, جس میں ایک آپ کا پوسٹ مین ہے اور ایک آفس کا ان کا جو نمائندہ ہے ڈاک خانے کا جہاں سے آپ نے اس کو ارسال کیا ہے. تو ان 2 کا آپ نے سٹیٹمنٹ 18 مہینے کے اندر کرانی ہے, اس سے پہلے کہ ریکارڈ تلف نہ ہو جائے. 18 مہینوں کے بعد تلف ہونا ہے, تو یہ ضرور آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے اس کیس کو ذرا جلدی پرسو کرنا ہے, ویگورسلی پرسو کرنا ہے. دونوں کی سٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے کروانی ہے. اور پھر جو آپ کا اطلاع دہندہ ہے اس کی بھی سٹیٹمنٹ کروانی ہے. اپنی سٹیٹمنٹ خود کروانی ہے, مختار کے ذریعے نہیں کروانی. اور کیسز میں آپ کروا سکتے ہیں, شفے کے کیس میں آپ نہیں کروا سکتے. جج صاحب آپ کو الاؤ کریں گے اگر آپ کروائیں گے, لیکن قانوناً آپ غلط کریں گے اور آپ کیس ہار جائیں گے. آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانی ہے. اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی یہ چیزیں لکھوانی ہیں کہ کہنا ہے کہ کس تاریخ کو مجھے علم ہوا, کس نے علم دیا, کس اطلاع دہندہ کون تھا, کس جگہ پہ میں بیٹھا تھا, کیا وقت تھا, اور جو دوسرا شخص بیٹھا تھا گواہ وہ کون تھا. تو یہ تمام چیزیں, اور زمین کے بارے میں بتانا ہے, اپنے حقوق کے بارے میں بتانا ہے, برتر کیوں ہیں,
تو انشاءاللہ اگر آپ بھی یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، انفارمر بھی یہ تمام چیزیں بتاتا ہے، اور پھر آپ کو دوسرا گواہ ہے وہ بھی یہ تمام چیزیں بتاتا ہے، اس کے بعد آپ تینوں جو ہیں وہ طلب اشاعت کے نوٹس کا بھی بتاتے ہیں کہ پھر ہم فلاں تاریخ کو طلب اشاعت کے لیے گئے، اس میں یہ ہم دونوں گواہ تھے، یہ وقت تھا، یہ تمام چیزیں آپ ادھر بھی بتاتے ہیں۔ پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کیونکہ پٹواری یا سب رجسٹرار کے پاس آپ گئے تھے تو آپ وہ بھی بتاتے ہیں میں کس تاریخ کو گیا تھا۔ تو امید رکھیں اگر یہ تمام فیکٹس جو آپ کے پاس ساتھ ہوئے ہیں، ریئل فیکٹس آپ سب کو نریٹ کرتے ہیں اور آپ تینوں گواہوں میں کوئی بھی گواہ ان چیز کو نہیں چھوڑتا، تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ 100% یقین رکھیں کہ آپ کا کیس جو ہے ڈگری ہوگا۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو ہماری پریمپشن کے حوالے سے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔